अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहज़ेब। आज की बड़ी बात, चाइनीज़ कौंसलेट पर हमला, MQM पाकिस्तान की महफिल मिलाद पर क्रैकर हमला, डिफेंस में खाली प्लॉट में खड़ी छीनी गई कार में बम धमाका, PSP के ऑफिस पर हमले में 2 कारकुनान कत्ल और फिर सीनियर सियासतदान अली रज़ा आब्दी का कत्ल। दहशतगर्दी के ये 6 वाक़यात कराची में गुज़श्ता 6 हफ्तों में रुनुमा हुए और ये वाक़यात हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर सवालात उठा रहे हैं। कराची में यकीनन अमन आ गया था, ताजरों का एतमाद बहाल हो रहा था, शहर की रौनकें बहाल हो रही थी, जिसकी एक मिसाल चंद रोज़ कबल DG ISPR की वो वीडियो भी है जिसमें वो कराची की सड़कों पर क्रिकेट खेलते दिखाई दे रहे थे। ताहम कराची में एक बार फिर टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा कई सवालात को उठा रहा है। अली रज़ा आब्दी जैसे रोशन ख्याल सियासतदान का सरेआम इस तरह से कत्ल खतरे की घंटियां बजा रहा है, जिसका इज़हार तकरीबन तमाम सियासी जमातों के रहनुमा कर रहे हैं। फिर कुछ लोग सरगर्म हो गए और मुख्तलिफ नामों से, मुख्तलिफ बहानों से महाजिर नौजवानों को निशाना बना रहे हैं। हमें इस साजिश और इस मनसूबाबंदी के ख़िलाफ़ मिलकर कुछ सोचना होगा। और ये सिलसिला बहुत अरसे से जारी है, कई दिहाइयाँ लग गई हैं, बहाने मुख्तलिफ रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला एक बार फिर शुरू कर दिया है। ऐसे मंसूबों की साजिशें करने वाले उनको अब ख़बरदार हो जाना चाहिए कि अब ये खून रंग लाने का मौसम शुरू हो गया। अली रज़ा आब्दी को आज डिफेंस के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया, जबकि कत्ल की तहकीकात के लिए उनके सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में भी ले लिया गया है। SSP जनूबी पीर मोहम्मद शाह के मुताबिक अली रज़ा आब्दी के कत्ल का मुकदमा उनके वालिद के फैसले के बाद दर्ज किया जाएगा। अली रज़ा आब्दी के कत्ल के बाद वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने शहर में अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया। वज़ीर आला को दी गई ब्रीफिंग में ये बात सामने आई कि कराची पुलिस ने गुज़श्ता रोज़ 3 बड़े गैंग्स गिरफ्तार किए हैं, लेकिन कराची में गुज़श्ता 6 हफ्तों के दौरान दहशतगर्दी के 6 वाक़यात रुनुमा हुए, जिस पर वज़ीर आला सिंध को भी ये मानना पड़ा कि दहशतगर्द एक मरतबा फिर इकट्ठे हो रहे हैं और हम यानी हुकूमत सिंध हाथ पर हाथ धरे बैठी है। वज़ीर आला सिंध ने इस्तिफ़सार किया कि दहशतगर्द क्यों काबू में नहीं आ रहे, पुलिस क्या कर रही है। उनके बकौल मैंने कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुकम्मल खुद मुख्तारी दे दी है, लेकिन इसके नताइज जो हैं वो सामने नहीं आ रहे। सवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा फैसल सब्ज़वारी, जबकि इसके अलावा स्टूडियो में हमें ज्वाइन किए हम न्यूज़ के चीफ एडिटर आमिर ज़ा साहब। थैंक यू सो मच। फैसल भाई, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। बड़ा एक कड़ा दिन है आपके लिए भी, आप उनके साथ काफ़ी करीब रहे हैं, साला साल आपकी जदोजहद रही है अली रज़ा आब्दी साहब के साथ। एक तो ये कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे और आपसे बात करेंगे। शुक्रिया आदिल भाई। देखिए, यकीनन किसी भी इंसान का कत्ल हो, और ख़ासकर अगर हम मैदान सियासत में सियासी कारकुन का, और फिर आपके जमात के एक रुकन जो कि आपके करीब भी रहे और पार्लियामेंटेरियन भी रहे, तो बहुत ही एक डेवस्टेटिंग और इस तरह की चीज़ है। आप देखें कि इस वाक़े के बाद उनके घर वालों का, उनसे मोहब्बत करने वालों का कर्ब है वो तो है, लेकिन आम सियासी कारकुनान भी जिस कर्ब के शिकार हैं उससे अंदाजा होता है कि कितना बड़ा लॉस है। प्रोग्रेसिव वॉइस को फलते फूलते रहना चाहिए इस मुल्क में, इख्तलाफी आवाज़ों को फलते फूलते रहना चाहिए इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए। बदकिस्मती के साथ इस मुल्क में इख्तलाफी आवाज़ें बंद होती रही हैं और अली रज़ा की बात का एक सानिया है इसी हवाले से। बहुत अफसोसनाक है, और जितनी भी सख्त तरीन मरम्मत की जाए कम है, एंड एक इर्रिपेरेबल लॉस। ठीक, फैसल सब्ज़वारी साहब, खालिद मकबूल साहब ने भी आज जिस तरह से बातें की, कल फारूक सत्तार साहब ने भी यही कहा, और PSP के जो सरबराह हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, उन्होंने भी तकरीबन यही कहा कि मुख्तलिफ नामों और बहानों से लोग दहशतगर्द जो हैं फिर से सरगर्म हो गए हैं। साजिश की उन्होंने बात की, मनसूबाबंदी बाकायदा से हो रही है, ये किस जानिब इशारा है? और अचानक पिछले 6 वीक्स में, जिस तरह हमने इब्तिदाइये में भी कहा, 6 दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके हैं। MQM पाकिस्तान की महफिल मिलाद पर हमला, फिर PSP के 2 कारकुनान इसी तरह उनको मार दिया गया, फिर इंतहाई सीनियर सियासतदान, वन ऑफ द फाइनेस्ट पॉलिटिशियन, वी लॉस्ट हिम यस्टरडे। ये कौन साजिश कर रहा है, क्या देख रहे हैं आप कराची में? भाई देखें, ये तो हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे बताएं कि कौन कर रहा है। हम तो ये देख रहे हैं कि हो रहा है, तो रिसीविंग एंड के ऊपर है कि हमारे साथ हो रहा है।
اور اس کا بینیفیشری کون ہو سکتا ہے, کس کس کو اس کا فائدہ ہے. ہمیں تو سراسر نقصان ہو رہا ہے. اور حکومت کو یہ چاہیے, قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چاہیے کہ روٹین کی بریفنگز, روٹین کے اعلانات سے کام چلے گا نہیں. کراچی کا جتنا بھی امن ہے, جس طرح کا بھی ہے, وہ ہارڈ ارنڈ ہے. سب نے اس کی قیمت چکائی ہے. سب سے زیادہ ایم کیو ایم نے اس کی امن کی قیمت چکائی ہے. لیکن اگر آج بھی ہم ریسیونگ اینڈ کے اوپر رہے ہیں اور رسمی بیانات آتے رہے ہیں تو وہ بہت پریشانی کی بات ہے. یہ کام ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا اور حکومت کا. وہ انرتھ کریں کون لوگ تھے, کس نے مارا, کس نے مروایا, اس سے پہلے کے جو واقعات ہوئے کس کی ایما پر ہوئے, کون مارنے والا ہاتھ ہے, کون ان کو دھمکی دینے والا ہے, اور کون کون اس کا بینیفیشری ہے, اس کو سامنے لائیں, سخت سے سخت سزا دیں. زبانی بیانات نہ دیں کہ ایم کیو ایم سے وابستہ تھا, اردو بولنے والا تھا, اس کراچی شہر کا تھا, تو بس ٹھیک ہے جناب, اس کے بعد کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہو. ٹھیک. اچھا فیصل سواری صاحب, ایم کیو ایم کی جو 2-3 اس طرح کے ری ایکشن بھی آئے ہیں کہ جی یہ شاید ایم کیو ایم کی جو ان فائٹنگ ہے مختلف دھڑوں کی, یہ اس کی بھی وجہ ہو سکتی ہے. لیکن آپ کی آج فاروق ستار صاحب سے بھی آپ سے رابطہ بھی ہوا, ملاقات بھی ہوئی. کیا اس قسم کی کوئی باتیں ہوئیں کہ اب اختلافات بھول کر جو ہیں وہ آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہیں, ناراضگی جو ہے وہ دور ہونے کو ہے؟ کیونکہ اس طرح سے اگر سینئر رہنماؤں کو ٹارگٹ کیا جاتا رہا, پتہ نہیں کون ٹارگٹ کر رہا ہے, لیکن آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں آپ ریسیونگ اینڈ پر ہیں, تو جو یہ ان فائٹنگ ہے یہ اب ختم ہونے جا رہی ہے؟ کچھ ہم ڈیولپمنٹ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں عادل بھائی, پہلے تو یہ جو چند بیمار ذہن ہے اس ملک میں, چند نہیں بہت زیادہ بیمار ذہن ہے, انہوں نے کل سوشل میڈیا پہ اپنے اس اندرونی عصبیت اور بیمار ذہنیت کا ثبوت دیا اس طرح کی باتیں کر کے. انگریزی کا لفظ ہے, اس کے معنی قتل لڑائی نہیں ہے, لیکن آپ استعمال کر رہے ہیں. آپ کے ویور یہ نہ سمجھیں کہ ان فائٹنگ سے مراد واقعتاً کوئی لڑائی ہے. یہ یقیناً اختلاف رائے رہا ہے, بہت سنگین رہا ہے, مختلف جماعتیں بن گئی ہیں, یہ سب کچھ ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ ان پچھلے 3 برسوں میں بھلے وہ ایم کیو ایم پی ایس پی ہو یا پی ایس پی ایم کیو ایم ہو یا بہادر آباد یا فاروق بھائی یا کچھ بھی ہو, کسی کو ایک انگلی نہیں کسی نے لگائی. تشدد تو دور کی بات ہے, قتل تو دور کی بات ہے, کسی نے ایک چانٹا بھی رسید نہیں کیا. اس کے معنی یہ ہے کہ ہم سب اس بات پر قائل ہیں کہ اختلاف ہے, اختلاف کو دور ہونا چاہیے, لیکن اگر اختلاف رہے بھی تو اس میں تشدد کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے, پہلی بات. دوسری بات, ہاں بالکل فاروق ستار بھائی سے میں نے بات کی, اور وہ بھی ظاہر سی بات ہے اتنے ہی ڈیوسٹیٹڈ ہیں جتنے دیگر لوگ ہیں, اور ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ نہیں, ہم سب کو اس پہ سر جوڑنا چاہیے. کب سر جوڑ کر بیٹھ پائیں گے یہ میں آپ کو نہیں کہہ سکتا, یہ آپ کو بتا سکتا ہوں ذمہ داری سے آپ کے پروگرام میں کہ جب ہمارے محفل میلاد کے اوپر بھی بم دھماکہ ہوا اس وقت بھی, جب پی ایس پی کے دفتر پر اٹیک ہوا اس وقت بھی, اور کل بھی ایم کیو ایم کا اور پی ایس پی کے رہنماؤں کا آپس میں رابطہ ہوا ہے ٹیلی فون کے اوپر, اور یہ بات ہوئی ہے کہ بھائی یہ سب کچھ ہمیں بحیثیت مجموعی نقصان ہو رہا ہے, شہر کو نقصان ہو رہا ہے, اس کے لیے ہمیں سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے. ٹھیک ہے فیصل بھائی, آپ ہمارے ساتھ رہی گا. عامر جان صاحب, فیصل سبزواری صاحب کی آپ نے سنی, آپ کراچی کو گزشتہ 20-25 سالوں سے رپورٹنگ آپ اس کی کرتے رہے ہیں. یہ جو پچھلے 6 ویک میں جس طرح کے واقعات ہوئے ہیں, خصوصاً جو ایم کیو ایم سے جڑے لوگ ہیں وہی اس میں ٹارگٹ ہو رہے ہیں, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس پورے؟ ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ کراچی کا امن ہوئے, اب کہیں پر بھی جب ہم بات کرتے ہیں لا اینڈ آرڈر کی, اس کو ہم دیکھتے ہیں سیکورٹی ایجنسیز کو, پولیس کے پرزم سے نا. اچھا آپریشن ہوا وہ صرف امن قائم کرنے کے لیے ایک پہلو تھا, اس کے علاوہ جو فالو اپ چیزیں ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی ہیں اس ملک میں نا. کہ آپ نے رینجرز نے آپریشن کیا, پولیس نے آپریشن کیا, اس کے بعد کیا کرنا تھا؟ آپ کے جوڈیشری کو سٹرونگ کر رہے ہیں, کیا آپ کوئی جوابی بیانیہ اچھا بنا رہے ہیں, کیا آپ مدرسوں کی اصلاحات کر رہے ہیں؟ یعنی کہ وہ سارے فیکٹرز, چاہے وہ سماجی فیکٹرز ہوں, سیاسی ہوں یا معاشی ہوں, وہ کراچی جیسے شہر میں جو کہ اپسیٹ کرتے ہیں ہمارے شہر کے امن کو, وہ ویسے کے ویسے موجود ہیں. آپ جب کریک ڈاؤن کرتے ہیں تو کچھ عرصے کے لیے آپ قابو کر لیتے ہیں اس چیز کو, لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد وہ جو عوامل ہوتے ہیں چہرہ بدل جاتے ہیں, کوئی نئی کھیپ آ جاتی ہے دہشت گردوں کی, مجرموں کی, لیکن وہ آ جاتے ہیں کیونکہ ان کو ان حالات میں پیدا ہونا ہوتا ہے. تو اس کی ذمہ داری ہماری حکومت کی ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس طرح کے اقدامات نہیں کرتی, وہ اصلاحات نہیں کرتی. نیشنل ایکشن پلان
کہ صرف 2 نکات پہ آپ کی عمل ہوتا ہے 2-2.5 کے اوپر، یا باقی پہ ہوتا ہے تو بے دلی سے ہوتا ہے. تو جناب جب تک آپ ان تمام نکات پر، اور ہر نکتہ جو ہے ایک ضخیم کتاب کا متقاضی ہے، اس وقت تک آپ نہیں کریں گے تو ہماری یہ چیزیں بار بار سر اٹھاتی رہیں گی. لوگوں کے چہرے بدلتے رہیں گے، وکٹمز کے چہرے بدلتے رہیں گے، ظالموں کے بدلتے رہیں گے، لیکن ہوگا ضرور. تو آپ ہماری اصلاحات نہیں ہو رہی ہیں، میری شکایت یہ ہے. اچھا، اس میں عامر جان صاحب آپ نے اصلاحات اور اس کی بات کی. مرکز میں بھی تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، ایم کیو ایم جو ہے وہ اس کی اتحادی بھی ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں جس طرح فیصل سبزواری صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم تو ریسیونگ اینڈ پر ہیں، چاہے وہ پی ایس پی ہو، چاہے وہ ایم کیو ایم پاکستان ہو، یا کوئی دوسرا دھڑا ہو ایم کیو ایم کا، تو وہ وہی اسی کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں کہ جی اب تو کم از کم جو آپ نے جس طرح سے بات کی کہ آپریشن ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن یہ تو اب فیڈرل گورنمنٹ کو، جس کی ایم کیو ایم بھی اتحادی ہے، آلدو ناراضگیاں ان میں موجود ہیں، تو اب یہ پی ٹی آئی کو تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہیے اور شہر کے حالات کو سنبھالنا ہوگا. یقیناً پی ٹی آئی کو پہل کاری کرنی ہوگی، لیکن کوئی بھی چیز جب تک آپ کے ساتھ صوبائی حکومت نہیں ہوگی، اختیارات کا منبع جو ہے صوبے میں یا شہر میں، وہ تو صوبائی حکومت ہے نا. اچھا، اب کراچی جیسے شہر میں سسٹم از بروکن ہر طرح کا، مطلب ہے وہاں پر آپ کوڑا اٹھانے سے لے کر جرائم کی بے خونی تک ہر چیز میں ایک آپ کو کرپشن نظر آئے گی. ٹھیک ہے نا. آپ اگر کوئی گھر بنوانے جائیں گے، فیکٹری لگانے جائیں گے، آپ کو لاکھوں کروڑوں روپے، جتنا بڑا پروجیکٹ ہوگا اس کے حساب سے آپ کو رشوت دینی ہوگی. کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں اس میں نا. تو پہلکاری یقیناً فیڈرل گورنمنٹ اس کے اندر ایک حربل دستے کا کردار ادا کرے، لیکن جب تک پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے اس میں سنجیدگی اور خلوص نہیں دکھائے گی، اس وقت تک یہ چیزیں حل نہیں ہوں گی. ہمارے یہاں لوگ اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں تو ہم پوائنٹ سکورنگ کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ کتنی مرتبہ ایسے بڑے بڑے واقعات ہوئے، ہم نے ہر بار سمجھا کہ اب ہم جاگ جائیں گے اور اس کے بعد ہم وہ پرانی غلطیاں نہیں دہرائیں گے، لیکن ہر بار وہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فیصل سبزواری صاحب، آج وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی یہ کہا کہ جی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہم نے فری ہینڈ دے دیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس طرح کی کارکردگی ان کی سامنے نہیں آ رہی. اور اسی سے جڑا میں آپ سے دوسرا سوال یہ کروں گا، آپ ہو گئے یا علی رضا عابدی صاحب ہو گئے، فاروق ستار صاحب ہو گئے، کیا یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ آپ کو بار بار تھریٹس بھی تھیں، آپ کی زندگی کو خطرات بھی تھے، لیکن کیا آپ کو دی گئی سیکیورٹی جو ہے آپ اس سے مطمئن ہیں؟ کیونکہ یہ دیکھا گیا کہ علی رضا عابدی کے پاس بھی سیکیورٹی کوئی نہیں تھی، جس کی وجہ سے یہ انفارچونیٹ واقعہ ہو گیا، کیونکہ کلرز جو آئے 5-6 سیکنڈز میں وہ کام کر کے گئے، جو یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ اگر ان کے پاس ایڈیکویٹ سیکیورٹی ہوتی تو شاید وہ آج ہم سے نہ بچھڑتے. دیکھیں عادل بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ بہرحال اس صوبے کی چیف ایگزیکٹو ہیں، اور الٹیمیٹ رسپانسبلٹی انہیں پر آئے گی. اگر انہوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کھلا چھوٹ دی بھی ہے کام کرنے کی، اور نہیں چیزیں اس طرح کی ہو پا رہی ہیں، تو باہر لوگ پولیٹیکل لوگوں سے ہی پوچھیں گے، پولیٹیکل گورنمنٹ میں. اینڈ آئی ہوپ کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور حکومت سب مل کر اس شہر میں ایک سسٹینیبل پیس لا سکیں. کاسمیٹکس سے کام نہیں چلے گا. اس شہر میں انسیکیورٹیز ہیں، لوگوں کے جینوئن مسائل ہیں جو کہ کسی جماعت، کسی گروہ کو بیش کرنے سے حل نہیں ہوں گے. اس کے لیے آپ کو واقعتاً اقدامات کرنے ہوں گے جو نہیں ہو رہے ہیں، جس کی طرف عامر بھائی بھی اشارہ کر رہے ہیں. دوسری بات، سیکیورٹی جناب 11-12 برس میرے پاس ایڈیکویٹ سیکیورٹی رہی ہے ریاست کی اور حکومتوں کی جانب سے. چیف جسٹس صاحب کے ایک فیصلے کو بنیاد بنا کے وہ واپس لی گئی تھی. 10 مہینے ہونے کو آ رہے ہیں، تقریباً 8-10 مہینے، اور اس کے بعد میں بہت کمی کر کے مجھے واپس دی گئی سیکیورٹی، جو میں نے انکار کر دیا تھا کہ وہ ہمیں کوئی پروٹوکول نہیں چاہیے. نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی اگر فیصل سبزواری کے نام کے 3 لیٹر نکال سکتی ہے پچھلے چند سالوں میں اور کہتی ہے کہ سخت خطرہ ہے، تو پھر یہ ریاست کا اور حکومت کا کام ہے کہ وہ لیٹر نکال کے اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. تو میرے پاس ایز آف ناؤ کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، علی رضا عابدی کے پاس کوئی سیکیورٹی نہیں تھی، اور ایم کیو ایم کے دیگر سرکردہ لوگ ہیں ان کے پاس کوئی پولیس سیکیورٹی نہیں ہے. ہاں، ہمیں یہ ضرور کیا جاتا ہے کہ ہمیں آگاہ کر دیا جاتا ہے فون کے اوپر کہ آپ احتیاط کریں. اب کیسے کریں یہ ہم جانیں اور اللہ تعالیٰ جانے. ٹھیک ہے. اچھا فیصل بھائی، کچھ دنوں پہلے علی رضا عابدی صاحب کی 2-3 جرنلسٹ سے بھی بات ہوئی تھی، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی تھریٹ لیولز جو ہیں ان کی زندگی کو اس لیول تک پہنچ گئے ہیں کہ شاید وہ کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر بھی چلے جائیں. آپ کے ساتھ اس قسم کی کوئی بات چیت ان کی ہوئی تھی یا دیگر آپ کے رہنماؤں کے ساتھ؟ نہیں جی، میرے ساتھ تو نہیں ہوئی. باقی لوگوں سے ہوئی ہو تو میرے علم میں نہیں، لیکن یہ بات کا مجھے ادراک ہے بخوبی کہ ان کو، کیونکہ سیکٹیرین حوالے سے بھی اور پولیٹیکل حوالے سے، دونوں حوالوں سے ان کو تھریٹ تھا، اور جینوئن تھریٹ تھا.
یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس جس کا کام ہے لوگوں کو سیکیور کرنا، اس کے پولیس کے افسران کے پاس اتنی سیکیورٹی ہوتی ہے کہ جتنی یہاں صوبائی اور گجرات کو نہیں دی گئی ہے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جو نیشنل ایکشن پلان کا ذکر عامر کر رہے تھے، کل عدم تنظیموں کو نام بدل کے کام کرنے کی آزادی نہ دینے کا اس میں لکھا ہوا ہے. کل عدم تنظیموں کے رہنماؤں کو پولیس سیکیورٹی دی ہوئی ہے اور عوامی نمائندوں کو اور پولیٹیکل فگرز کو، لبرل وائسز کو نہیں دی گئی. یہ تو عجیب و غریب نظام ہے. ٹھیک. فیصل سبزواری، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. MQM پاکستان کے سینئر رہنما تھے. عامر رضا صاحب، آپ نے سنا ہے گلے شکوے فیصل سبزواری کے سیکیورٹی کو بھی لے کر، وہ بھی لے کر. شہریار افریدی صاحب پہنچے ہیں کراچی اور وہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ جی ابھی وقت آ گیا کہ مثالی اقدامات اٹھائے جائیں اس شہر کے امن و امان کو بحال کرنے کے لیے، اور اسی جانب آپ بھی اشارہ کر رہے تھے. دیکھیں بات کیا ہے، آپ سیکیورٹی دے دیں گے ایسے واقعے کے بعد، ہو سکتا ہے دے دیں، ہو سکتا ہے آپ 2-4 ملزموں کو پکڑ لیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچا دیں. وہ سب جو اقدامات ہیں وہ نیئر ٹرم کے اقدامات ہیں. آپ کو مڈ ٹرم میں کیا کرنا ہے اور لانگ ٹرم میں کیا کرنا ہے، وہاں پر ہم مار کھا جاتے ہیں. وہ فالو اپ اسٹیپس ہمارے یہ نہیں ہوتے. آپ ایک مجرموں کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو بالکل قلع قما کر سکتے ہیں. ماضی میں کئی مرتبہ ہوا. ہم نے 94 کا آپریشن دیکھا، اس سے پہلے کا دیکھا، 96 کا دیکھا. شعیب سیڈل صاحب نے بڑا ایفیکٹو آپریشن کیا تھا کراچی میں. اس کے بعد متعدد بار اس طرح کے واقعات ہوئے. لیکن ایک سوال ہوتا ہے کہ نئی لہر کیوں پیدا ہوتی ہے مجرموں کی، نئی ایک صف آ جاتی ہے سامنے. اس کا مطلب ہے کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں، اور وہ غلط کیا کر رہے ہیں، ہم اصلاحات نہیں کر رہے ہیں. ہمارے یہاں مدرسے، مساجد جو ہیں وہ فرقہ وارہ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ مخصوص فرقوں کی ہیں. وہاں پہ کیا پڑھائے جاتے ہیں ہمیں نہیں پتہ، وہاں پہ کیا تعلیم دی جاتی ہے ہمیں نہیں پتہ. ہو سکتا ہے بعض مدارس اچھے کام بھی کر رہے ہوں، لیکن وہ بھی مدارس ہے کہ جہاں پر نفرت، تعصب جو ہے اس کو ہوا دی جاتی ہو. تو وہاں پہ سیکٹیرین فیکٹر ہے، ایتھنک فیکٹر ہے، پولیٹیکل فیکٹر ہے. آپ یاد کریں بے نظیر بھٹو صاحبہ کو جب شہید کیا گیا تھا تو کراچی جو تھا پورا مطلب ایک فائر بال بن گیا تھا. اچھا وہ سارے عوامل اب بھی ہیں. خدا نہ خواستہ خاکم دہن کوئی بڑی چیز اگر ہوتی ہے اس شہر میں تو پھر وہ تمام تضادات ابھر کے سامنے آ جائیں گے. اس شہر کو تو اللہ میاں چلا رہے ہیں. مگر اگر آپ دیکھیں کہ جہاں پر بنیادی فنکشن اگر حکومت وقت نہیں پوری کر پا رہی، کوڑا اٹھانے کا، آپ چھوڑیں لا اینڈ آرڈر کی ہم بات کر دیں اور جو بڑے واقع ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب پھر تو اللہ حافظ ہے نا. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ، پاکستان پیپلز پارٹی گزشتہ 11 برس سے وہاں پر برسر اقتدار ہے، ان کی پرائمری رسپانسبلٹی. عامر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے آخری سوال آپ سے، اگر آپ تھوڑا سا اس کا سمرائز کر کے آنسر دے دیں کہ مختلف انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ جی جو MQM لندن ہے، ان فائٹنگ ہے MQM کی، اس کا جو مختلف دھڑے ہیں اس کا بھی اس میں کردار ہو سکتا ہے. منی الدین حیدر صاحب نے کل ہمارے پروگرام میں یہ کہا. پھر 2-3 سینئر رہنماؤں تحریک انصاف کے، انہوں نے بھی یہی کہا. اور وہ 2-3 دن پہلے جس طرح کے بیانات لندن سے سامنے آئے، دھمکیاں دی گئی رہنماؤں کو، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا دوبارہ سے وہ چیز جو جس کے اگینسٹ پورا یہ آپریشن ہوا وہ سر پکڑ رہی ہے، سر پکڑ سکتی ہے کراچی میں؟ پھر ایک بات ہے، 2 نوعیت کی اس وقت اختلافات چل رہے ہیں MQM میں. ایک تو وہ اختلافات ہیں جو الطاف حسین اور باقی لوگوں کے ہیں، اور ایک وہ اختلافات ہیں جو باقی لوگوں کے آپس میں ہیں. اچھا وہاں جب سے یہ لوگ الگ ہوئے الطاف حسین صاحب سے، جو یہ لوگ یہ دھڑے ہیں، PSP ہو گیا، MQM پاکستان ہو گیا، بہادر آباد، اور جو بھی PIB کالونی، یہ لوگ آپس میں اس طرح کی سیاست نہیں کرے جو کہ ماضی میں ہوا کرتی تھی. اچھا دوسری طرف الطاف حسین صاحب کا ہمیں سمجھ میں تصور یہ کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا کریک ڈاؤن ہوا ہے کہ جو ان کا ایک ملیٹنٹ ونگ تھا یا جو ان کے وفادار تھے، اس کو آپ لوگوں نے اس کو ٹوٹلیس کر دیا ہوگا، اسپلنٹر کر دیا ہوگا. لیکن کوئی بھی گروپ، چاہے وہ سیکٹیرین ہو، چاہے ایتھنک ہو، چاہے پولیٹیکل ہو، وہ ری گروپ کر سکتا ہے. وہ نئے چھوٹے چھوٹے سیل بن سکتے ہیں، انونیمس سیل ہوتے ہیں. ہمیشہ دہشت گردی اسی طرح ہوتی ہے کہ 2-3 لڑکے جو ہیں وہ بیٹھ کر، اور ہم نے دیکھا ہے کراچی جیسے شہر میں اٹ از این اربن جنگل، انسانوں کا جنگل ہے. وہاں پر ہر چیز مانیٹر نہیں ہو رہی ہے، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے برابر پڑوس میں کون رہ رہا ہے. تو لیکن مفروضوں پہ ہم بات نہیں کر سکتے یہاں پر بیٹھ کر. کوئی بھی قوت ہو سکتی ہے. اب ایک واضح لوگ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں، اس میں ہو سکتا ہے کوئی سیکٹیرین ایلیمنٹ ہو سکتا ہے وہ لوگ ہوں جو اس پولیٹیکل عمل کو سبوتار کرنا چاہ رہے. ایک اور بات ہے کہ آخری جو ہے کہ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ اور ہماری سیکورٹی ایجنسیز ایک ڈائریکشن میں چیزوں کو پش کر رہی ہیں. احتساب بھی ہو رہا ہے، اکاؤنٹیبلٹی بھی چل رہی ہے. تو بہت سارے اس وقت پلیئرز ہیں جو چاہیں گے کہ چیزوں میں ڈسٹرپشن آئے. بیرونی ملک کے پلیئرز ہیں جو ہماری دشمن قوتیں ہیں. تو یہ تو خیر اتھارٹیز کا کام ہے، سیکورٹی ایجنسیز کا وہ معلوم کریں. عامر جہاں صاحب چیف ایڈیٹر ہم نیوز ہمارے ساتھ ہیں، بہت بہت شکریہ. ناظرین وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.
वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत को एक बड़ा अदालती रिलीफ मिल गया है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने खुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुल्फ़ी बुखारी की अहलियत और तैनाती के खिलाफ दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ने आज मुस्तरद कर दी। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने 3 रुकनी बेंच की सरबराही करते हुए सवाल किया कि जुल्फ़ी बुखारी कौन है, कहाँ से आया और उसने किस तरह वज़ीर मुमलिकत का ओहदा रखा है अपने पास या उन्हें दे दिया गया है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि जुल्फ़ी बुखारी बतौर एक वज़ीर के हुकूमत का हिस्सा हैं, जबकि वो दोहरी शोहरियत के हामिल हैं, जो आइन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि जुल्फ़ी बुखारी की अहलियत बताएं, नए पाकिस्तान में जय्यद लोग होने चाहिए। वज़ीर आज़म का सवाबदीदी इख्तियार है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वज़ीर आज़म जिस तरह जो है अपनी मर्ज़ी हो उनकी, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपॉइंटमेंट्स करें और तैनाती करें। इस मौके पर जुल्फ़ी बुखारी के वकील एतजाज़ हसन ने वाज़ेह किया कि जुल्फ़ी बुखारी का ओहदा वज़ीर मुमलिकत का नहीं। उन्होंने अदालत के सामने जुल्फ़ी बुखारी की कारकर्दगी का दिफा करते हुए अदालत को बताया कि जुल्फ़ी बुखारी की कोशिशों से ही ब्रिटिश एयरवेज़ ने पाकिस्तान वापसी का फ़ैसला किया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि जुल्फ़ी बुखारी बैरून मुल्क से मुआहदे कर रहा है, ये काम वज़ीर के हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम एतजाज़ साहब से पूछ लेंगे जुल्फ़ी बुखारी वज़ीर हैं या नहीं, जिस पर एतजाज़ हसन ने जवाब दिया कि उनके मुवक्किल मुआवने खुसूसी हैं जो वज़ीर के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर रहे। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने जुल्फ़ी बुखारी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त गुजार को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि हम जुल्फ़ी बुखारी को आपकी इस्तिदा के मुताबिक निकाल नहीं सकते, पार्लियामेंट को इस पर तजावीज़ दे सकते हैं। दरख्वास्त गुजार ज़फ़र इकबाल ने बेंच से मुखातिब होते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि जुल्फ़ी बुखारी पर सरकारी मुलाजमीन की दोहरी शहरियत का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला लागू होता है, जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जुल्फ़ी बुखारी पर लागू नहीं होता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपने फ़ैसला गौर से नहीं पढ़ा, हमने पार्लियामेंट को तजावीज़ दी हैं, हमने इस फैसले में पाबंदी नहीं लगाई। जस्टिस एजाजुल हसन ने सवाल किया कि क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मुआवने खुसूसी की कोई अहलियत होनी चाहिए, जिस पर दरख्वास्त गुजार ने जवाब दिया कि कानून में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मुआवने खुसूसी की अहलियत मुकर्रर नहीं। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा है तो फिर ये वज़ीर आज़म का सवाबदीदी इख्तियार है। इस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि जुल्फ़ी बुखारी आइन के आर्टिकल 62-63 की ज़िद में नहीं आते। अदालत ने जुल्फ़ी बुखारी की तैनाती और अहलियत के ख़िलाफ़ दरख्वास्त गुजार ज़फ़र इकबाल की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए उन्हें वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी की हैसियत से काम जारी रखने की इजाज़त दे दी। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ नाज़रीन। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुल्क में अमन व अमान के क़याम के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं और इन फोर्सेज में सरफ़हरिस्त पुलिस फोर्स है, जिसके आला अफसरों से लेकर एक आम सिपाही ने भी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में फ्रंट लाइन का किरदार अदा किया और उसकी भारी कीमत भी अदा की। कौम यकीनन इन बहादुरों का कर्ज कभी नहीं उतार पाएगी, लेकिन उन शोदा के ख़ानदानों के लिए कारोबार ज़िंदगी और माशी आसानियाँ पैदा करना यकीनन हुकूमत और रियासत का काम है, जो कि पाकिस्तान के लिए अपनी जानें निछावर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फर्स्ट शनास पुलिस ऑफिसर की जिनके ख़ानदान को उनके जायज़ हुकूक से भी महरूम रखा जा रहा है। DIG साजिद खान मुमन को 10 जुलाई 2016 में बलूचिस्तान के इलाके किला अब्दुल्ला में बाकायदा तौर पर दहशतगर्दों की जानिब से निशाना बनाकर खुदकुश हमले में शहीद किया गया। अफसोस की बात यह है कि 2 साल से ज़्यादा का अरसा गुजरने के बावजूद उनके बेटे वाजिद मुमन को पुलिस कवानीन के मुताबिक महकमे पुलिस में नौकरी के लिए वो दर बदर फिरना पड़ रहा है। साबिक CM बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बुज़िंजो ने साजिद खान शहीद के फर्जंद वाजिद मुमन को बतौर DSP बलूचिस्तान पुलिस उनका तकर्रुरी लेटर यानी अपॉइंटमेंट लेटर भी जारी किया, लेकिन अब तक उनकी तकर्रुरी नहीं हो सकी। पुलिस कानून के मुताबिक वाजिद को पुलिस में शोदा के कोटे के मद्देनज़र DSP या जो भी उनका ओहदा हो वो मिलना चाहिए था, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। इससे भी अफसोसनाक बात यह है कि जो काम शायद हुकूमत की जिम्मेदारी थी, उसके लिए वाजिद के मुताबिक बलूचिस्तान की हुकूमत के कुछ हुक्काम जो हैं वो उनसे रिश्वत का तकाजा भी कर रहे हैं। ये मामला क्या है, वाजिद और उनकी वालिदा खुद हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि बलूचिस्तान के वज़ीर आला जाम कमाल की तर्जुमान बुशरा रिंद भी हमें ज्वाइन करेंगी।
چلتے ہیں پہلے واجد کی طرف. واجد مومن صاحب، یہ معاملہ کیا ہے؟ جب آپ کے والد صاحب شہید ہوئے ڈی آئی جی صاحب، اس کے بعد یہ اعلان کیا گیا کہ آپ کو قواعد و ضوابط کے مطابق پولیس میں یہ اپوائنٹ کیا جائے گا. پھر آپ کا اپوائنٹمنٹ لیٹر بطور ڈی ایس پی بلوچستان پولیس بھی جاری ہوا، لیکن اس کے باوجود آپ کی اپوائنٹمنٹ ابھی تک نہیں ہوئی. سر آئی ڈونٹ نو، میرے خیال میں بیوروکریسی جو ہیں وہ اس میں وہ فیڈرل اور جو صوبائی وہ پی ایس پی اور عام جو پی سی ایس کے جو آفیسرز ہوتے ہیں ان کا وہ ایشو نکال رہے ہیں. وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کا کام ہو جائے اور اگر آپ کو ہم ڈی ایس پی اپوائنٹ کر لیں تو اگر فیوچر میں کوئی بھی شہدا ہو، اس کے جو بیٹے ہیں وہ ہم سے یہی ڈیمانڈ کریں گے کہ جس طرح آپ نے واجد کو ڈی ایس پی اپوائنٹ کیا ہے یا عبدالستار جو مبارک شاہ سے شہید کا بیٹا ہے اس کو اپوائنٹ کیا ہے تو ہمیں بھی آپ کر لیں. مطلب یہ ایک ان کے لیے ایک آسان اپروچ بن جائے. نہیں واجد، یہ بتائیں مسئلہ ہے کیا؟ کیونکہ آپ کی جو ٹویٹس میں نے دیکھی اس میں یہ تھا کہ جی وہاں پر جو کلیریکل سٹاف ہے وہ آپ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. آپ کی اپوائنٹمنٹ تو آلریڈی گزشتہ جو سی ایم بلوچستان تھے قدوس بزنجو انہوں نے کر دی ہے، لیکن یہ بات آگے کیوں نہیں بڑھ رہی؟ کیا وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جب تک آپ ہمیں پیسے نہیں دیں گے تو ہم آپ کے اپوائنٹمنٹ باقاعدہ اپوائنٹمنٹ نہیں کریں گے؟ سر میں تقریباً 1 سال سے بلوچستان کے چکر لگا رہا ہوں. جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے وہاں کی جو کلریکل سٹاف ہیں وہ قسم کی مجھ سے ڈیمانڈز کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اتنے پیسے دے دیں تو ہم 1 دن میں آرڈر نکلوا لیں گے، ورنہ میری اب فائل سی ایم صاحب کے ٹیبل پہ پڑی ہے، وہ آپ کو کینسل کر دیں گے ہم. مطلب اب ہمیں خوش نہیں کریں گے تو ہم آپ کا کام خراب کر دیں گے. اچھا واجد، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بتایا گیا کہ اگر ہمیں خوش نہ کیا گیا تو آپ کا کام جو ہے وہ ہم کینسل کروا لیں گے، کیا یہ چیز آپ نے بلوچستان میں یا جہاں آپ ہیں پولیس کے جو افسران ہیں، آپ کے والد صاحب کے دوست بھی کافی ان میں ہوں گے، یا چیف منسٹر صاحب سے کسی پولیٹیشین سے آپ نے اس چیز کی شکایت کی، یہ بات ان تک پہنچائی؟ سر میں میڈیا پہ اب آیا ہوں جب انہوں نے میرے سارے راستے بند کر دیے اور میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا، تو آج میں نے یہ طے کر دیا کہ میں پشاور پریس کلب میں پریس کانفرنس کروں گا اپنی فیملی کو لے کے. اور یہ جو ہمارے پی ایم صاحب ہیں، جو سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انٹیریئر شہریار صاحب ہیں، وہ صرف اسلام آباد کے ایشوز کو اور کے پی کے ایشوز کو صرف دیکھتے ہیں، بلوچستان کی طرف ان کی نظر ہی نہیں ہے کہ وہاں بیوروکریسی میں کیا ہو رہا ہے. وہاں جو شہداء ہیں، صرف میرے والد صاحب وہاں شہید نہیں ہوئے، وہاں پہ میرے والد صاحب شہید ہوئے ہیں، اس کے تیسرے دن شہید مبارک شاہ صاحب کے بیٹے شہید ہوئے ہیں، اس کے تقریباً 2-3 مہینے بعد ایک اور ڈی اے جی حامد شکیل ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. تو میں تقریباً 1.5 سال سے وہاں در بدر وہ بھٹک رہا ہوں. وہاں میں ہوٹل میں ٹھہر رہا ہوں، نہ مجھے وہاں پہ کوئی رہائش ہے، نہ وہاں پہ کوئی، بس جاتا ہوں اور ہوٹل میں ٹھہرتا ہوں، وہاں کے پیسے دیتا ہوں، اور یہ لوگ فٹ بال کی طرح کبھی مجھے ادھر پھینکتے ہیں اور کبھی مجھے ادھر پھینکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا واجد، آپ کے ساتھ آپ کی امی بھی موجود ہیں. جی امی جی، آپ سے پوچھ لیتے ہیں، آپ بتائیں کہ چاہتی کیا ہیں، ڈیمانڈ کیا ہے آپ کی بلوچستان حکومت سے، وفاقی حکومت سے، اور یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ سر زما مطالبه ده چې زما د بچی ډیر زیات کړی ده او زه نوره ډیره زیاته ما دې آزاده کړي چې څه داسې خبرې که نه چې هغه زه اوس ظاهره ویم که نه، زه ډیره زیاته وکړېدم. زه ساجد خان قرباني ورکړله، شهید شو، هغه ځای ته چا غاړه نه ایښودله، هغه ځای ته ساجد خان لاړو او هلته ساجد خان غاړه کېښوده، بارډر باندې هغه ورغی، هغلته پکې 2 کاله کوټه کې تیر کړله، 1 کال هغه لا پوره کړی نه و چې موږ سره داسې چالو شو، هغه باندې بلاست شو. هغه داسې سر وړی و لکه هغه ویل چې زه د هیچا نه هغه نه ډر افسر و، هغه کې څه ایره میره نه وه. هغه ډېره زیاته په فخر او په خوشحالۍ او په ډېره دغه باندې هلته په بلوچستان دغه واغیسته او دلته دې ټولو مشرانو زما نه بوته او ما نه پرېښوده، زما نه په زور باندې هغه تللی دي. هغه ما ته ویلي چې زه یو بهادر افسر یم، کوم ځای کې چې په سرحد کې په پښتونخوا کې چې کوم ځای کې به سخت ځای خراب ځای به
او کوم قاعده لکه سوات شو کیکیت شو بشام کې سوات کې پشنګ لکه په خیبر پختونخوا کې ټانک وغیرہ سخت علاقې وي. زه دا مطالبه غواړم چې زما د بچې یو کال نه په کوټه کې په زیرازي او اوس په هوټلو کې شپې کول کوي که نه. او اوس زما بچې دی زه په دې خبره خفه یم. ما له دوی راله سیم صاحب نه زما ګیله نشته. څه نام یې ده هغوی ما له ښه په عزت سره راله او سیاسي خلکو نه زما ګیله نشته دی. ما له آرمي نه ګیله نشته دی. ما له کور کمانډر راغی چې ټیلیفون یې راته وکړه چې جی واجد مومند صاحب بہت بہت شکریہ. آپ کی والدہ بھی آپ کے ساتھ تھیں, ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کی ترجمان بشرا رند صاحبہ. بشرا جی کل آپ سے ہماری بات ہوئی, یہ سیگمنٹ ہم نے ریکارڈ کیا, پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کیوں نہیں چلا سکے, علی رضا عبدی صاحب کی شاید وہ ڈیتھ ہو گئی تھی, لیکن آپ نے ان لوگوں کی جو شکایات تھی وہ سنی. آپ کا جواب پہلے سنیں گے ہم. جی جی کل جیسے آپ نے مجھے انفارم کیا تھا فوری طور پہ میں نے سی ایم بلوچستان جام کمال صاحب سے اس ایشو پہ بات کی اور انہوں نے فوری طور پہ ٹویٹ کا جواب بھی دیا اور انہوں نے کہا کہ میں بالکل فوری طور پہ اس مسئلے کو حل کروائیں گے ہم لوگ, تو انشاءاللہ تعالیٰ یو ول گیٹ اے گڈ نیوز ود ان اے ویک. ظاہر ہے انہوں نے بلوچستان میں امن لانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے. بالکل ہم لوگوں کو اس چیز کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور اس چیز کو آگے لے کر ان کے مسائل کو حل کرنا چاہیے. اسی طرح ابھی ریسنٹلی بھی ایک اور خاتون تھی, وہ بھی شہید کی بیوہ تھیں اور ان کے بیٹے کا بھی جاب کا مسئلہ تھا. جب وہ مجھے پتہ چلا تو ود ان 15 days ہم لوگوں نے اس کی اپوائنٹمنٹ کرا کے والد کی جگہ, کیونکہ اسی ڈپارٹمنٹ کے تھے, تو اس کو فوری طور پہ ہم نے جاب دلوائی. تو یہ ہے کہ کوئی ایسے میٹرز جو ہوتے ہیں جو فوری طور پہ ہم تک پہنچتے ہیں تو اس کا فوری طور پہ حل بھی نکل آتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ڈونٹ وری, ایسے بہت سے مسائل ہیں جو ماضی میں جن کا کوئی حل نہیں ہوا اور اب ہماری گورنمنٹ سیریسلی لے رہی ہے. اسپیشلی جو یہ شہید ہیں ان کی فیملیز کو اس طرح ہم لک آفٹر کر رہے ہیں کہ ان کے بچوں کی تعلیم فری کر رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے بشرا جی, بہت بہت شکریہ. آپ نے بڑی بات کا یہ جو سیگمنٹ تھا آپ نے ان کی شکایات بھی سنی, پھر اس کے بعد سی ایم بلوچستان جو تھے ان سے آپ کی بات بھی ہوئی اور آپ ابھی یہ انشور کروا رہی ہیں کہ ایک ہفتے کے اندر اندر واجد مومند صاحب جو ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ. ناظرین جس طرح آپ نے دیکھا کہ واجد مومند صاحب کے جو والد تھے ساجد مومند صاحب DIG تھے, وہ شہید ہوئے تھے بلوچستان میں. بہت بڑی قربانی انہوں نے پاکستان کے لیے دی. پھر اس کے بعد 2 سال وہ اپنی جو ان کی اپوائنٹمنٹ ہونی تھی اس کے لیے وہ کوئٹہ کے چکر لگاتے رہے. لیکن کل ہم نے ان سے بات کی, پھر میری بات ہوئی ترجمان ہیں جو وزیر اعلیٰ بلوچستان بشرا رند صاحبہ, اور انہوں نے یہ مجھے انشور کروایا کہ آپ مجھے واجد اور ان کی فیملی کی ڈیٹیل دیں, میں خود ان سے رابطہ کروں گی اور سی ایم بلوچستان سے بھی بات کروں گی کہ یہ مسئلہ کیا ہے, کون ان سے پیسے مانگ رہا ہے. پھر جب یہ سارا سب کچھ ہو گیا اس کے بعد بشرا رند صاحبہ نے مجھے کال کر کے یہ کہا کہ سی ایم بلوچستان سے بات ان کی ہو گئی ہے اور جو بھی خاندان ہیں ان سے بھی وہ رابطہ کریں گے. اور جس طرح آپ نے آج ان کو آن ایئر بھی سنا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر وہ یہ بتا رہی ہیں کہ واجد مومند صاحب کے صاحبزادے DIG جو تھے شہید, ان کے صاحبزادے ساجد مومند کی اپوائنٹمنٹ ایز DSP بلوچستان پولیس وہ جلد ہو جائے گی. بڑی بات یہ ہوگی اور پھر اسی دن جس دن اپوائنٹمنٹ ہوگی ہم بشرا رند صاحبہ سے بھی دوبارہ بات کریں گے اور اسی دن واجد مومند اور ان کی والدہ جو ہیں وہ بھی ہمارے پروگرام میں موجود ہوں گی. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد بات کریں گے زیر حراست ملزمان کی اموات کی ذمہ داری کس پر عائد ہونی چاہیے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بڑی بات میں اب بات نیب اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے زیر حراست ملزمان کی حالت زار کی. گزشتہ چند روز میں 2 ایسے واقعات سامنے آئے جنہوں نے زیر حراست ملزمان کے ساتھ غیر انسانی سلوک اور تشویشناک حالات کو عیاں کیا. گزشتہ جمعے کو سرگودا یونیورسٹی لاہور کیمپس کے سابق چیف ایگزیکٹو
ऑफिसर मियां जावेद अहमद की एक तस्वीर मंजर आम पर आई जिसमें उनके इंतकाल के बावजूद भी उनके हाथों में हथकड़ियां मौजूद थी। मियां जावेद को नैब की जानिब से हिरासत में लेकर उसके बाद जेल जुडिशल रिमांड पर मुंतकिल कर दिया गया था। ताहम नैब के मुताबिक मियां जावेद का इंतकाल नैब की हिरासत में नहीं हुआ बल्कि वो जुडिशल रिमांड पर जेल में थे। मियां जावेद के खिलाफ सरगोदा यूनिवर्सिटी के गैर कानूनी लाहौर कैंपस के क़याम का इल्ज़ाम था। दूसरी जानिब महकमा दाखिला पंजाब ने इस वाक़े पर एक सीनियर डॉक्टर और कैंप जेल के 3 पुलिस अफसरान को मुअत्तल कर दिया है। अभी इस वाक़े की बाज़गश्त अभी थमी नहीं थी कि गुज़श्ता रोज़ नैब के ज़ेर हिरासत एक और मुलजिम के इंतकाल की खबर सामने आई। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिसर मोहम्मद सलीम बदउनवानी के इल्ज़ाम में नैब की तहवील में थे और एहतसाब अदालत ने उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा था। मोहम्मद सलीम को जिगर के आर्जे के बायस 10 दिन कबल सर्विसेज हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था और दौरान इलाज उनका इंतकाल हुआ। इन वाक़यात से कबल भी नैब के हिरासती मराकज़ जो हैं और जेलों में मुलज़िमान के हालात पर एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते रहे हैं। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ हों या पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुजाहिद कामरान, दोनों की जानिब से नैब के हिरासती मराकज़ में रवा रखे जाने वाले रवैये पर शदीद तनकीद की गई थी। जो मुझसे पूछा गया नैब के अकूबत खाने में, और मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि वहाँ पर 24 घंटे ताले लगे रहते हैं और वहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं आती, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। वहाँ पर हवा का गुजर नहीं, कोई परवाह नहीं। लेकिन परसों जब मैंने देखा कि वो लोग बुजुर्ग, किसी के हाथ में सोटी है, कोई बेचारा अनफॉर्चुनेटली फॉर फिजिकल डिसेबिलिटीज वो ठीक नहीं चल पा रहा था, तो मैं हैरान रह गया कि वहां पर वाइस चांसलर से लेके प्रोफेसर और टीचर से लेकर उनको हथकड़ियां लगाई गई। उनको सीसीटीवी कैमरास का हर कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं और वॉशरूम में नहीं, शावर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। शावर के अंदर लगा हुआ है। और ये मैं हल्फिया बयान दे रहा हूँ। उसका क्या मकसद है शावर में कैमरा लगाने का? मैंने भी यही सवाल पूछा किसी से कि इससे तहकीकात में क्या मदद मिली। नैब ने हर बार की तरह इस बार भी इन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया। ताम शिकायत में इजाफे के बाद अब इंसानी हुकूक की तंजीमें मुतहरिक हो गई हैं। नेशनल कमीशन बराए ह्यूमन राइट्स ने भी इन वाक़यात पर खुद नोटिस ले लिया है। NHCR के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड अली नवाज चौहान ने नैब से मुतालबा किया कि कमीशन की एक टीम को नैब के जो हिरासती मराकज़ हैं उसका मुआयना करने की इजाज़त दी जाए। जस्टिस रिटायर्ड चौहान ने मियां जावेद के इंतकाल के बावजूद उनकी हथकड़ियाँ ना हटाने के मामले पर शदीद बरहमी का इजहार भी किया। इस मामले पर बात करेंगे। नेशनल कमीशन बराए ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड अली नवाज चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। चौहान साहब, आपने नैब की ज़ेर हिरासत सरगोदा यूनिवर्सिटी के ऑफिसर मियां जावेद के इंतकाल के बावजूद उनके हाथों से हथकड़ियाँ ना हटाने पर खुद नोटिस लिया। ये मुतालबा भी आपने किया कि आपको नैब के हिरासती मराकज़ का दौरा भी कराया जाए। एक तो ये कि इसकी वजह क्या है, आपको खुद नोटिस क्यों लेना पड़ा? दूसरा ये कि नैब की जानिब से आपने जो रिक्वेस्ट की थी क्या उसका जवाब आया? आपको इजाज़त दे दी गई है नैब के हिरासती मराकज़ के दौरा करने की? जो कानूनी हैसियत है वो ये है कि नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, जो कि प्रमोशन और प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स तक उसकी हदूद है, वो किसी भी जगह डिटेंशंस, चाहे आर्मी के हों चाहे नैब हो, कोई हो, उसको चेक कर सकता है। अब ये सिर्फ पाकिस्तान की बॉडी नहीं है बल्कि दुनिया सारी में जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं उनको ये पेरिस प्रिंसिपल्स और बाकी चीज़ों के तहत, यूनाइटेड नेशन के तहत और हमारी अपनी लॉ के तहत वो इजाज़त है। अब मसला ये है कि जो कुछ पिछले दिनों में हुआ है वो उसमें जो इंसानी हकूक़ की पामाली नज़र आई है, तो इसलिए नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स ने ये आवाज़ उठाई है कि सबसे पहले तो हमने ख़त लिखा था, हमारे मोहतरम हैं जस्टिस साहब नैब के, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, उनको मैंने ख़त लिखा और वो अखबारों में भी आया। मैंने कहा जी कि इसके कोई क्यूरेटिव मेजर्स लें कि ये अच्छी बात नहीं है जो कि जो कामरान साहब कह रहे हैं, डॉक्टर कामरान मुजाहिद। तो उसके बाद उन्होंने किसी जगह कहा कि हाँ हम एक्शंस ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमने ये देखा कि एक वो जो प्रोफेसर है, ना सिर्फ वो बेचारा वहाँ फौत हो गया जिसके वजूहात हमने ढूंढने हैं और हम वो ढूंढ सकते हैं, दूसरा उसको हथकड़ी लेके जो है वो
ڈیڈ باڈی تھی اس کی تو اس میں لگی رہی، جو کہ بہت زیادہ وائلیشن ہے ہیومن ڈگنیٹی کی، ہیومن رائٹس کی، اور اس کو دکھایا گیا ویسے. دس از ویری انفارچونیٹ. اس نے کافی ہمیں جو ہے وہ ڈسٹرب کیا. اس کے علاوہ ایک اور ڈپٹی کوئی ہے ڈائریکٹر یا کیا LDA کے، وہ بھی فوت ہو گئے کسٹڈی میں. دیکھیں جو احتساب کی ہسٹری ہے وہ کچھ عجیب ہے پاکستان میں. 1983 میں ضیاء الحق صاحب نے یہاں محتسب کا ادارہ قائم کیا، لیکن وہ جو پریزیڈنشل آرڈر 1 آف 1983 تھا اس میں اس کو صرف لمٹ کر دیا اس کے لیے جو ہے میل ایڈمنسٹریشن تک، کرپشن اس میں نہیں آئی. لیکن میل ایڈمنسٹریشن اگر رفع ہو جاتی تو کرپشن بھی رفع ہو جاتی. انڈیا کا جو کاؤنٹر پارٹ ہے اس میں انہوں نے پولیٹیکل سائیڈ اور ایڈمنسٹریٹو سائیڈ علیحدہ علیحدہ رکھی ہوئی ہے. جو ایڈمنسٹریٹو سائیڈ ہے اس کے اوپر آ گیا ہمارا محتسب، لیکن پولیٹیکل سائیڈ اور ان دونوں کو اکٹھا کر دیا گیا نیب میں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نیب کی ابتدا ہوئی تو ابتدا عجیب تھی. سیف الرحمان یہاں آئے، انہوں نے ادھم مچایا ہوا تھا. میں اس وقت سٹنگ جج تھا تو ہم دیکھ رہے تھے کہ کیا حالات ہو رہے ہیں. وہ اپنے یہ جو بکر بند گاڑی میں پھرا کرتے تھے، مال پہ بھی ادھر ادھر بھی، اور بعد میں جب وہ یہاں سے گئے تو لوگوں نے کہا کہ بھاگ گئے ہیں، کیونکہ ان کے خلاف بہت زیادہ شکایت تھی. اور وہ افسوس اس کے بعد پھر اور لوگ بدلتے رہے. پھر ایک ایڈمرل صاحب آئے، ان کے لیے بھی یہی تھا، ان کو پھر ہٹایا گیا ریزنز کی وجہ سے. پھر ان ایکشن ہو گیا بڑی دیر تک ان کا نیب والوں کا. تو نیب نے اپنا جو ہسٹری ہے اس کو سامنے رکھ کے بہتری کرنی ہے. جج صاحب، شہباز شریف نے بھی تنقید کی. پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر مجاہد کامران کی ہتکڑی لگی تصاویر آئیں، انہوں نے بھی نیب کے رویے پر تنقید کی. نیب نے معذرت بھی کی. پھر سعد رفیق نے حالیہ دنوں میں کہا کہ کچھ حالات بہتر بھی ہوئے ہیں. مختلف ادوار میں نیب نے مختلف شکلیں دیکھیں. کیا اب وقت آ گیا کہ جس کی بھی حکومت ہو نیب کو بطور ادارہ مضبوط کرنا پڑے گا سب کو، تاکہ ایسے الزامات سامنے نہ آئیں؟ دیکھیں سر، عرض یہ ہے کہ ہمارے پاس دنیا کے بھی مختلف اس طرح کے انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز بہت ساری تھیں، اور سب سے جو خراب تھا وہ گیسٹیپو تھا. اور اس میں جو گیسٹیپو کا ملر تھا یا وہ لوگ تھے، وہ جس طرح بیہیو کرتے تھے ہم بعض دفعہ دیکھتے ہیں یہاں بھی لوگ ویسے بیہیو کرتے ہیں. اب لاہور کے معاملے میں میں نے خود ٹی وی پہ دیکھا، وہاں کے جو نیب کے صاحب بات کر رہے تھے تو ان کو نہیں چاہیے تھا ایسی باتیں کرنی. ان کو ایک نیوٹرل انڈیپینڈنٹ ہونے کی حیثیت سے وہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کو جاری رکھیں. جناب چیئرمین کہتے ہیں کہ سخت ہونا چاہیے، ہم ان کے ساتھ ہیں. سخت اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. ملک میں اتنی کرپشن ہے کہ بڑا مشکل کام ہو گیا نیب کے لیے بھی. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو ٹریمپل کریں. اس کے لیے میری درخواست ہوگی چیئرمین نیب کو کہ وہ چند ایلیمنٹس جو نیب میں گھسائے ہیں FIA سے یا باقی جگہوں سے، وہ اپنے ساتھ اپنا کیریکٹر بھی لے کے آئے، ان کو وہ اس سے صاف کرے اور نیب کو ایک بہت اعلیٰ ادارہ جو بنانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں وہ بنائے، تاکہ جس طرح انڈیا کا اس سملر کاؤنٹر پارٹ ہے اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا اور لوگ اس سے ڈرتے بھی ہیں. تو ٹھیک ہے، لوگ جب وہ ہاتھ ڈالتا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہوگا. لیکن آج نیب کے خلاف جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں وہ افسوسناک ہے. ہمارا یہ ایک قومی ادارہ ہے، اور آج اگر نیب نے اپنے آپ کو یعنی وہ ان عنصر کو ہٹا دیا تو پھر خدا کے فضل سے وہ جو ہے کرپشن کو میٹ کر سکتے ہیں. ادروائز اگر یہ کانٹروورشل بن گیا تو پھر بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ پھر ہمارے ادارے کانٹروورشل جب بن جاتے ہیں تو وہ کچھ نہیں کر سکتے. تو ان کو جو ہمارے چیئرمین ہیں نیب کے وہ بڑے قابل شخصیت ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ میری درخواست پہ جسٹس ریٹائرڈ علی نواز چوہان صاحب، بہت بہت شکریہ. ناظرین، آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات. مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. خدا حافظ.